मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम के दो मोजज़े ऐसे हैं जो आज हमें नज़र आते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका नाम मुहम्मद रखा गया। इससे पहले और उस वक्त भी इस नाम का कोई बच्चा दुनिया में मौजूद नहीं था। ऐसा नाम रखा गया। इस नाम का माना क्या है? मुहम्मद मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, उसको अरबी में मुहम्मद कहते हैं। हमद से निकला है। हम कहते हैं तारीफ़ करना। हम्मदा युहम्मिदु तहमीदन, ये इसका फ़ेल इस्तेमाल होता है। मुहम्मद तारीफ़ करने वाला, मुहम्मद जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए, उसको अरबी में क्या कहते हैं? मुहम्मद। तारीफ़ की जाए जिसकी, उसको नहीं कहते। जिसकी बेतहाशा तारीफ़ की जाए उसको अरबी में क्या कहते हैं? बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है तो नहीं बोलें, अगर नहीं लगाई है तो फिर आपको जो मैं सेंटेंस अधूरा छोड़ूंगा वो कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए उसको क्या कहते हैं? मुहम्मद। अगर इस नाम का पहले से रिवाज होता तो हम कहते हैं नबी का नाम मुहम्मद रख दिया, बहुत से लोगों का था तो आपका भी रख दिया। लेकिन जब आपका नाम मुहम्मद रखा जा रहा था तो क्या किसी के हाशिया ख्याल में ये बात थी कि ये ऐसी शख्सियत हैं जिनकी दुनिया में जितनी तारीफ होगी इसका 1000वां हिस्सा भी किसी इंसान की इतनी तारीफ नहीं होगी। एक सहरा में पैदा हुए, बिवादिन गैरी दी ज़रईन, जिसमें घास का तिनका नहीं उगता, चारों तरफ स्याह पहाड़, पेट्रोल भी और तेल भी दरियाफ्त नहीं हुआ। बद्दू अरब के, ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। नाम रखा जा रहा है मुहम्मद। क्या मतलब? ऐसा जिसकी बेतहाशा तारीफ की जाए। आज दुनिया में किसी इंसान की सीरत पर इतना नहीं लिखा गया जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा गया है। इसमें मुसलमान क्या गैर मुस्लिम भी दाखिल है। यहां तक कि गैर मुस्लिम अगर किताब लिखता है और 100 अजीम इंसानों का तस्करा करता है कि दुनिया में मोस्ट इफेक्टिव पर्सन कौन गुजरे हैं, जिनका सबसे ज्यादा इस्लाम इंसानी तारीख पर असर है, तो वो भी इसमें सबसे पहले नंबर किसको देता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मुशाहिदा है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ना आते तो ये जो साइंसी तरक्की है ना जिससे आज हम फायदा उठा रहे हैं, ये ना होती। आप कह सकते हैं भाई नबी ने क्या साइंसी तरक्की दिलाई है, जो ये इसका साइंसी तरक्की का नबी से क्या ताल्लुक है? ये बात अंग्रेजों ने लिखी है कि अगर मोहम्मद दुनिया में ना आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों के जो कॉन्सेप्ट थे ना जहालत वाले, वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होते। आप उस दौर की तारीख उठा के देखें, लोगों ने पंडितों को, पादरियों को खुदा बनाया हुआ था। तवहुमात की दुनिया में साइंस टेक्नोलॉजी तो अकल कहती है ना इस्तेमाल करो, अकल इस्तेमाल करने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? ये कुरान ने बार बार कहा है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। लिक़ौमी याक़िलून, जो अकल से काम लेते हैं। लआयातिल लिउलिल अलबाब, अकलमंदों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना लोग नहीं कह रहे, ये अंग्रेज कह रहा है। मैंने एक यूनिवर्सिटी में अंग्रेज की किताब के हवालों के साथ ये बात नकल की थी। गोरा कहता है कि कुरान के और इस्लाम के दुनिया में आने के बाद अकल का इस्तेमाल शुरू हुआ है। इससे पहले लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते थे। यही वजह है कि साइंसी उलूम की बुनियादें मुसलमानों ने रखी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अकल का इस्तेमाल किसने किया? मुसलमानों ने किया। क्यों किया ये भी बता दूं आपको मैं। पहले तो मैं ये अर्ज करूं, गोरों ने, अंग्रेजों ने ये बात लिखी है कि अगर मुसलमान साइंसदान ना होते
تو آج ہم سائنسی عروج کی جس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پر ہم نہ ہوتے 500 سال کم سے کم ہمیں لگتے یہاں پہنچنے کے لیے. اسلام نے ہمارا 500 سال کا راستہ بچایا ہے. 400 سال تک ہماری سائنس کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو کام مسلمانوں نے کیا سب سے پہلے. وجہ کیا ہے کہ قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے نا، اس نے سب سے پہلے توہمات کی دنیا سے انسان کو نکالا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا، انسان کو بتایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اللہ کا، اس کے بعد انسان کا، اور تمام کی تمام کائنات کی چیزیں وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بنی ہیں. تو جو چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم ان کو تحقیق کا تختہ مشق بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مذہب جو اس زمانے کے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں مقدس ہیں، سورج مقدس، گائے مقدس، یہ مقدس، بندر مقدس. تو جو چیز مقدس ہوتی ہے آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. جو آدمی کہتا ہے، جو مذہب کہتا ہے گائے مقدس ہے، وہ گائے کھائے گا کبھی؟ بولو نا بھائی، کیا ہو گیا؟ وہ گائے پہ تحقیق کرے گا؟ کہے گے تو ہماری ماں ہے، اماں پہ کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کا غلام ہے، لہذا یہ تمہارے لیے سب کچھ. کسی کے ساتھ کسی کی تعظیم کی، نہ سورج کی تعظیم کرو. لوگوں نے دیکھا سورج اتنا بڑا، اتنے آنکھ کا گولا، اتنی بڑی جسامت، سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے دیکھا چاند اتنا خوبصورت، اتنا بڑا اور ایسا حسن، چاند کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے، ایک ہندو نے کمنٹس کی ایک بیان میں کہ روٹی معبود ہے، بھگوان ہے ہمارا، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ روٹی کی. روٹی خدا ہے. اسلام نے یہ بتایا کہ اس کائنات میں اگر کوئی مقدس ہے تو وہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کوئی چیز مقدس نہیں ہے. یہ کانسیپٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. اس کے بعد تحقیقات شروع ہوئی ہیں دنیا میں. البیرونی جو سائنسدان تھا نا، ماہر فلکیات، جس نے کرو ٹریگنومیٹری ایجاد کی ہے، جو آج جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. البیرونی کی جو کرو ٹریگنومیٹری تھی، اس کی ایکویشنز اتنی مشکل ہیں کہ آج یونیورسٹیوں میں وہی ایکویشنز انگلش میں پڑھائی جاتی ہیں، حالانکہ اس کا بانی کون تھا؟ البیرونی. ان ایکویشنز کا مطلب معلوم نہیں ہے کسی کو، طوطے کی طرح رٹی جاتی ہیں وہ ایکویشنز، لیکن پوری دنیا میں ہوائی جہاز جو سفر کر رہے ہیں اسی البیرونی کے علم کی بیس پہ کر رہے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان اس وقت جاتے تھے، کہاں کہاں گئے ہیں، اندلس گئے ہیں، مصر گئے ہیں، انٹارکٹیکا تک پہنچے ہیں. لیکن 1200-1300 سال پہلے جو مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں، ان کے رخ آج بھی قبلے کی طرف ہیں. 1300 سال پہلے مسلمان کو کیسے پتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں میں مسجد بنا رہا ہوں اور قبلہ اس طرف ہے؟ یہ ٹریگنومیٹری کے علم سے. 12 سال البیرونی اپنے مکان کی چھت پہ ستاروں کو دیکھتا رہا تھا خوردبین کے ذریعے. بہت سارے ہمارے علوم تھے جن سے گوروں نے فائدہ اٹھایا، اور جب اٹھایا تو ہماری کتابوں کو ایسا مارکیٹ سے شارٹ کیا ہے. وہ اقبال نے کہا نا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں، وہ کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ دل ہوتا ہے سپارہ، دل 30 ٹکڑے ہو جاتا ہے وہاں جا کے، کہ ہمارے علوم تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے، یہ جو گورے نے کتاب لکھی نا کہ محمد سب سے زیادہ، سب سے پہلے، وجہ اس کی ہے، انہوں نے کہا آپ کا اس دنیا انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے. آپ اگر دنیا میں نہ آتے، لوگ نہانا نہیں سیکھتے. یہ اسلام نے سکھایا ہے گوروں کو نہانا. گورے، کوئی پڑھا لکھا گورا ہو نا، صرف گورا ہونا کافی نہیں ہے. لوگ گورے کو گورا دیکھ کے کہتے ہیں یار زبردست. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ گوروں کی اتنی برائی بیان کرتے ہیں، اس میں خوبیاں بھی تو. میں نے کہا بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ گورا ہے، ہم ویسے گورے نہیں ہیں، ساری برائیاں تھوڑی ہیں. گوروں میں جو ہسٹری جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا ہے، سلے ہوئے لباس پہننا ہم نے کس سے سیکھا ہے؟
آپ ان کی ذرا پرانی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو، 200-250 سال پہلے. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، ایک عرب عالم کی کتاب میرے سامنے آئی، اس نے اس زمانے کے برطانیہ کے جو شاہی خاندان کے شادی کارڈ تھے وہ دکھائے اس نے کتاب میں نا، اس کے ترجمہ عربی میں نقل کیا. برٹش 200-250 سال پرانا، 150 سال یا 200 سال. اس میں شادی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لائر فیملی کے لوگ شادی میں آ رہے ہیں، ان کو لکھا ہوا ہے کہ براہ مہربانی جب آپ کھانا کھائیں تو دسترخوان سے ناک صاف نہ کریں. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ تو بعد میں انقلاب آیا ان میں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، اتنے بھی انسان کو میلا نہیں ہونا چاہیے. اس نے لکھا ہے دسترخوان، یہ شاہی خاندان کے شادی کارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اور جب خلافت عثمانی، ارطغرل ڈرامہ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، خلیفہ کے پاس یورپ سے کوئی بادشاہ یا شہزادہ آتا تھا یا ملکہ آتی تھی مسلمانوں کی ملکہ سے ملنے کے لیے، اس کو پہلے غسل کروایا جاتا تھا. اس کی بدبو ہماری ملکہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اتنے میلے ہوتے تھے یہ لوگ. آپ حیران ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. یہ انہی کی ہسٹری ہے. مسلمانوں کے خلیفہ عثمان ہوتا ہے نا ترک میں، جو مسلمانوں کی خلافت تھی، بہت بڑے کئی ممالک تھے اس میں. اس وقت یہ بدماشیاں نہیں تھی دنیا کی کہ فلسطین بھی ہڑپ کر لو اور یہ بھی، وہ بوسنیا بھی ہمارا تھا. کسی کی مجال نہیں تھی کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. سلطان محمد فاتح نے جو ترکی فتح کیا تھا، امریکہ سے جہاز تھوڑی لیے تھے اس نے. ترکی میں استنبول میں 1000 سال عیسائیوں کی حکومت رہی ہے، 1000 سال. اور ایسی مضبوط، میں ترکی جا کے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اتنی چوڑی دیوار کے کسی کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ اس کو کراس کر سکے. وہ 1000 سال خلافت چلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پیش گوئی کر رہے ہیں. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، نعم الجیش یغزو القسطنطینیہ، سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. کیا ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں مگر استنبول کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کمانڈر میری امت میں وہ ہوگا جو استنبول فتح کرے گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے استنبول فتح کرنے کے لیے. بڑے بڑے صحابہ، نہیں ہو سکا، اتنی مضبوط دیوار اور ایسا ان کا ڈیفنس سسٹم. سلطان محمد فاتح نے ارادہ کیا یہ خوشخبری کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں آئے گی. عمران خان سے مجھے 10 قسم کے اختلافات ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ بڑا خاندانی کام کیا، ارطغرل ڈرامہ یہاں چلوا دیا. اس نے کہا کہ لوگ یہ الٹی پٹانگ چیزیں تو دیکھتے ہیں، طیب اردگان سے رابطہ کر کے نا، کیونکہ ہمارا میڈیا اس ڈرامے کو چلنے نہیں دے رہا تھا. وجہ اس کی تھی کہ یہاں کے ڈرامے کون دیکھے گا پھر، یہاں کے ڈرامے لوگ کہتے ہیں ڈرامہ ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے فیس بک پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولانا صاحب بڑے اچھل کے نا، فیس بک پہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں نا، اچھل کے تقریریں کر رہے ہیں. اب جی مبالغہ آ رہی، من گھڑت قصے کہانیاں دیکھا ہوگا آپ نے، فیس بک پر آتی رہتی ہیں نا اوٹ پٹانگ تقریریں، اور لوگ ہاں نعرے لگا رہے ہیں. تو وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ جو تھا بہت اونچی ذات ہے، اس نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کائنات میں نمونے پیدا کیے ہیں. تو میں نے کہا ایک نمونہ یہ ہے. گھر والے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بڑے بڑے نمونے پیدا کیے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے. واقعی یہ بہت بڑا نمونہ پیدا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ایسے نمونے کراچی میں پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو سن رہے ہیں اور واہ واہ کر رہے ہیں، یہ اس سے بھی بڑے نمونے ہیں. تو ہمیں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے نمونے الحمدللہ موجود ہیں. خیر، کہاں سے بات کا رخ نہ چینج ہو جائے. تو سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی نا اس وقت، وہ واقعی توپ تھی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. یہ 1920 کے قریب جا کے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، لیکن لگتا ہے ایسے جیسے ہم صدیوں سے غلام ہیں. زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہمیں غلامی میں. ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے. محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ آیا تھا 17 سال کی عمر میں. 17 سال کے لونے لپاڑے ہوتے ہیں آج کل، آپ دیکھ لو ذرا ان کو، پب جی کھیل رہے ہوں گے. 17 سال میں محمد بن قاسم کا ویژن، 92 ہجری، اسلام کا پہلی صدی ہے، اور راجہ داہر سے آ کے لڑا ہے اور بالآخر سندھ کو فتح کر کے ملتان تک اپنی فوجیں داخل کر دی اس. یہ تھا ہمارا ماضی. ایسا لگتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سے ہی مخنچو ہیں.
یعنی اب اس حالت کو دے. تو بھائی اسلام نے ہمیں بڑی بلندیاں دی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کے دربار میں جب کوئی یورپ سے بادشاہ آیا کرتا تھا تو پہلے اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کی سروس ہوتی تھی. یہ بادشاہوں کا حال تھا. ملکہ آتی تھی مسلمان شاہی خاندان کی عورت سے ملنے کے لیے تو پہلے اس کو نہلایا جاتا, ان کی بدبو برداشت نہیں ہوتی تھی. اور اب بھی کوئی زیادہ فرق پڑا نہیں ہے اب بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. فرانس کی مثال, مجھے لگتا ہے فرانس کا ویزا نہ ریجیکٹ ہو جائے کہیں. اردو میں دے رہا ہوں, کوئی انگلش میں ترجمہ نہ کرے اس کا. ہمارے ایک رشتے دار فرانس گئے, کہنے لگے ہم نے فرانسیسیوں کا بڑا سنا تھا کہ دنیا کی نفیس ترین قوم ہے, کہ بہت صاف ستھرے نفیس ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب گیا تو اچھا ان کی خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. کہتے ہیں جب گیا تو پتہ چلا ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. خوشبو مشہور اس لیے ہوئی ہے. ٹھیک ہے کچھ مبالغہ بھی لوگ کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح نہانے دھونے کا استنجا تو مسلمانوں کے علاوہ پانی سے دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے یار, کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. استنجا کرنا ہمیں کس نے سکھایا؟ اسلام نے. نہانا ہمیں کس نے سکھایا؟ آج نہیں, اس دور میں. عورت کے حقوق کس نے سکھائے؟ اسلام نے. آج یورپ بڑا فنڈر بنا پھرتا ہے, ویمن رائٹس. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ لڑکے کو 1 لاکھ دیتے ہو وراثت میں, لڑکی کو 50,000 دیتے ہو, لڑکی کا حصہ گھٹا دیا. اور تم کتنا دیتے ہو؟ تم 1 روپے نہیں دیتے اس کو. امریکہ میں, یورپ میں بیٹی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. باپ کی مرضی, جو مرضی کرے, کتے کو دے دے وراثت وہ. آپ 1 دھیلا نہیں دے رہے, اور آپ اور بیٹیوں کے حقوق کے قائل. ہم آدھی جائیداد دے رہے ہیں اور ہم کیا ہیں؟ عورت کا حق دبا رہے ہیں. کیسی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نے اس وقت بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا جب بیٹیوں کو نفرت سے لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو دیا آدھا, لیکن وہ آدھا اس کا بچا لیا. بیٹے کو دیا دگنا, خرچ پورا کرا دیا اس سے. دیا پھر بھی بیٹی کو زیادہ. مثال کے طور پر آپ مر گئے, اللہ نہ کرے, آپ کا 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے. آپ نے مثال کے طور پر 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں وراثت. اچھی چیز چھوڑے نا آدمی, میں 3 لاکھ کی مثال دے رہا تھا, لیکن جب چھوڑ ہی رہے ہیں صحیح طرح سے چھوڑیں. آپ کیا خیال ہے؟ جیسے زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے کچھ دن پہلے, فیس بک پہ میمز آئی بھی تھی, وہ کہہ رہے تھے جب کوئی غریب بھوکا مرتا ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. پیچھے دکھایا بندر بھی ہنس رہے ہیں. بندر ہنس رہے ہیں. ہم نے کہا یار جب چھوڑو تو پھر تمیز سے چھوڑو. واقعی زبردست بات. کتنا اچھا لگا زرداری کے منہ سے یہ جملہ کہ غریب کے مجھے دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اب نمونے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خیر آپ کا انتقال ہو گیا, 2 کروڑ ملے آپ کے بیٹے کو, 1 کروڑ ملا آپ کی بیٹی کو. اب بیٹی پر کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. اس کی شادی پہ خرچہ اس کا شوہر کرے گا. مہر کون دے گا؟ اس کا شوہر دے گا. اور ولیمہ بارات اسلام میں نہیں ہے, یہ تو ہندوؤں سے آئی ہے ہمارے یہاں. ولیمے کا کھانا کون کرے گا؟ شوہر. اس کے ساری زندگی کا نان نفقہ کون؟ شوہر. اس کے بچوں کا خرچہ کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے. اس کے وہ 1 کروڑ بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ اور اس کا بھائی جس کو 2 کروڑ ملے تھے, جب یہ شادی کر کے بیوی لے کر آئے گا تو یہ 2 کروڑ میں اس نے شادی بھی کرنی ہے, مہر بھی دینا ہے, ولیمہ بھی کرنا ہے, گھر کا راشن نان نفقہ بھی ڈالنا ہے, فرنیچر جہیز اسلام میں ہے نہیں, فرنیچر بھی ڈالنا ہے, پھر اس کے بچوں کو بھی پالنا اور اس کو بھی پالنا. تو بتاؤ یہ تو 2 کروڑ اس کے گئے, کہتے ہیں نا وہ ختم. تو آپ کو نا مغربی دنیا میں نعرے بڑے خوشنما نظر آئیں گے. نعرہ لگانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو کچھ بھی بول لو. پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا ہے وہ اسلام نے کیا ہے. یہ قانون انہوں نے بتایا جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے ہیں. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں جب بات شروع ہوتی ہے تو پھر کھنچتی چلی جاتی ہے لمبی. میں نے ارادہ کیا تھا 15 منٹ سے زیادہ نہیں, کیونکہ میں 1 گھنٹے کا بیان ابھی کر کے آ رہا ہوں. ہم تو آئے تھے, وہ سنا تھا کہ وہ بیف والی بریانی ہوگی دیگ کی جو بیف کی دیگ کی بریانی جو ہے نا, اس کا ڈھکن کا ہی اپنا مزہ ہے. اس کا تو جب ڈھکن ہٹتا ہے نا اور ڈڑم کر کے آتا ہے, اس کا اپنا مزہ آتا ہے.
یہی تو کراچی کا حسن ہے، یہ دیگ کی بریانی آپ کو کہیں ملتی نہیں ہے. تو میں نے عمیر بھائی سے پوچھا تھا دیگ کی بیف بریانی رواج والی، انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. محمد نام رکھا گیا، حالانکہ آپ علم کسی کو بھی نہیں تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کس کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو بتاؤ بالکل صحیح نام رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ یہ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ نام انسانوں کا رکھا ہوا نہیں، یہ الہام ہوا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. بالکل یہی بات قرآن کے ساتھ ہوئی.